24। एक बहुत बड़ा बंगला था जिसके आसपास आदमी ना आबादी नाम की कोई शय न थी। वो बंगला देखने में ही खौफनाक लग रहा था। तभी को लगा था ड्राइवर यहीं पर उतारेगा, मगर ऐसा न था। इस महल नुमा इमारत में दरवाज़ा खुलते ही गाड़ी अंदर को चली गई। ये बाहर से जितना खौफनाक साबित हो रहा था, अंदर से इतना ही हसीन मालूम हो रहा था। अभी गाड़ी रुकी ही थी जब बहुत से गार्ड अपने हाथों में बंदूक थामे गाड़ी की तरफ आने लगे। तभी का डर मजीद बढ़ गया था। एक गार्ड ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और उसे बाहर आने का कहा। वो डरी सहमी लड़खड़ाते कदमों से बाहर को आई। तब एक गार्ड आया जिसके हाथ में कोई भी बंदूक न थी। मैडम, आपको सर ने बुलाया है, चले मेरे साथ। गार्ड की बात पर वो खौफगी से इसे देखने लगी। कौन सर, और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? तभी ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करते हुए ने सवाल किया। हमें ये सब बताने की इजाज़त नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। वो मोहते से ऐसा कहता हुआ इसे चलने का इशारा करने लगा। और मोहते से ऐसा कहता हुआ इसे चलने का इशारा करने लगा। कुछ कहिए धीमे कदमों से इसके साथ चल दी। घर के अंदर दाखिल होते ही वो हैरान होते हुए बगैर न रह सकी। घर के मेन हॉल को देखकर ही साबित हो रहा था यकीनन ये किसी रईसजादे का घर हो सकता है। वो इसे गार्डन की तरफ जाने का इशारा करते हुए घर से बाहर की तरफ चला गया। जबकि तभी के दिमाग में एक ही आइडिया आया, क्योंकि ना वो दोबारा इसे कॉल मिलाकर देखे। जैसे कि इसने फ़ोन को लॉक खोला, पूरे हॉल में अंधेरा हो गया और तो और कोई था इसके पास आसपास जिसने बुरी तरह से इसके हाथ से मोबाइल छीना था। अभी तभी मजीद खौफ से पागल होती जब मुखालिफ शख्स ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ते हुए इसे गार्डन की तरफ खींचना चाहा। तभी वजाहमत करने की बजाय डरी सहमी इसकी जानिब खींची चली जा रही थी। गार्डन में आते ही किसी ने बेदर्दी से इसका बाजू झटका और गायब हो गया। कौन है यहाँ? वो दिल के मुकाम पर हाथ रखे हिम्मत जमा करती हुई पूछने लगी, मगर कोई जवाब न मिला। अभी वो मज़ीद आगे पीछे देखने की कोशिश करती जब एक लाइट जली जिसका मरकज़ सामने खड़े शख्स पर था। ब्लैक थ्री पीस में मलबूस वो शख्स दूसरी जानिब रुक किए खड़ा इसे तजस्सुस में डाल चुका था। तभी इसके पलटने का इंतज़ार कर रही थी, मगर जब वो पलटा तो इसकी दुनिया हिला गया। तभी के कदम लड़खड़ाए थे। इससे पहले वो पीछे को झूलती वो अपनी मजबूत कदमों से चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आ गया। तभी बेयकीनी से इसे देख रही थी जो इसकी कमर को थामे इसे गिरने से बचा गया था। वो अपनी नीली आंखों से इसके चेहरे की एक एक नक्श को गौर से देख रहा था। क्या ही बात थी इसकी, वो किसी को एक नज़र न देखने वाला शहजादा इसे नज़र बढ़कर देखने की ख्वाहिश करता था। ऐसा क्या जादू था इसकी नीली आंखों में, वो इसकी तरफ खींचने लगी थी। होश तो तब आया जब गार्डन की सारी लाइट्स ऑन हुई। तबीर ने दोनों हाथों से इसे दूर धकेला, जिस पर वो इसे आईब्रो का ज़ाविया बनाए देखने लगा। एक नज़र तबीर ने पूरे गार्डन में दौड़ाई तो वो हैरान रह गई। पूरा गार्डन गुलाब के फूलों से लाइट से सिक्योरेट लिया गया था। हर तरफ फूलों की खुशबू महक रही थी। लाइट से डेकोरेट किया गया था। हर तरफ फूलों की खुशबू महक रही थी। वेलकम सेनोरिटा, और महसूस अंदाज में कहता हुआ इसे डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करने लगा, जो 2 कुर्सियों के साथ फूलों से सजाई गई थी। तभी ने सख्त नागवारी से इसकी जानिब देखा, जिस पर वो एक तरफा मुस्कुराया।
کیا یہ سب تبینے لہجے میں؟ کیا ہے یہ سب؟ تبینے لہجے میں سختی لیے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہیں پسند نہیں آیا کیا؟ یہ سب تمہارے لیے ہی تو کروایا ہے، وہ کہتا ہوا 2 قدم آگے بڑھا، جس پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ان سب کا مقصد پوچھ سکتی ہوں میں؟ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ تبھی کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے انگوٹھے سے پیشانی رگڑنے لگا۔ کوئی خاص مقصد نہیں، بس دل نے کہا آپ کا دیدار کیا جائے، سو دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ اور باغور جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگا، وہ آج سے پہلے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی نے غصے سے اسے گھورا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور رات کے اس پہر ایک لڑکی کو زبردستی یہاں کیسے بلا لیا آپ نے؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو کبھی ملامت نہیں کرتا؟ تبیر کا لہجہ سخت تھا اور مخالف شخص کو سختی برتنے پر اکسا رہا تھا۔ مگر اس نے ضبط کیا، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ اب دیکھو نا تم کتنا بن سور کے ہاشر خانزادہ سے ملنے جا رہی تھی، اور پھر مجھے پتا چلا اس کا کوئی خاص مہمان اس کے گھر آ گیا تو میں نے سوچا کہ تمہارا یوں تیار ہونا رائے گا نہ جائے۔ وہ ڈھٹائی سے کہتا ہوا مسکرا گیا، یہ میرا پرسنل پرابلم تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے والے؟ تمہارا حریف میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے والے؟ تمہارا حریف؟ اور سختی سے اس کا ہاتھ جھنجھوڑتے ہوئے اسے ٹیبل کی طرف دلایا اور کرسی کھینچ کر زبردستی سے بٹھایا، جس پر وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ زبردستی کے دوران اس کا دوپٹہ سر سے کاندھے پر آ ٹھہرا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ کیا آپ کو سکون ملتا ہے کسی اور کی زندگی خراب کر کے؟ تبیر کی بات پر وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا ہوا سامنے کرسی پر بیٹھا، جبکہ تبیر اس کی طرف سے جواب کے منتظر تھی، مگر اس کی نظر تو کھسکتے ہوئے دوپٹے پر تھی۔ میں نہیں چاہتا اپنی قیمتی حسین وقت کو ہمیں فالتو کی بحث کر کے برباد کرنا چاہیے۔ کیوں نہ اس پل کو ہم ایک حسین میموری میں بدل دیں؟ اس کے سوال پر وہ بڑے پرسکون انداز سے بات کر گھماتا ہوا اسے اس وقت زہر سے کم نہ لگ رہا تھا۔ تبھی نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ بکواس بند کریں، اپنی آپ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ وہ باقاعدہ چیختے ہوئے ٹیبل سے اٹھی تھی، جس پر وہ اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، وہ جو کب سے اس کی نازک گردن کو دیکھے جا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے اس کے منظر کی اوجھل ہوتے وہ وہی سمجھتا ہوا جو میں ہوں، اور نہیں بکواس اس بات کی۔ تو مس تبیر علی، یہ کوئی بکواس نہیں، ایک سمپل سی بات ہے۔ نہ جانے وہ کس طرح بار بار خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی نے تو قسم کھا رکھی تھی اپنے کیے مزید مشکلات پیدا کرنے کے لیے۔ ایک بات آپ میری یاد رکھیں، نہ آپ میرے رشتہ دار ہیں نہ کوئی دوست جو آپ ایسے پیش آ رہے ہیں، مگر بہتر ہوگا آپ اس سے دور رہیں۔ تبیر نے اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے سختی سے کہا، جس پر وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ دور ہی تو ہوں، دور ہی تو نہیں رہا چاہتا، میں بھی دور رہنا چاہتا ہوں، مگر یہ دل نہیں مانتا۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے اپنے الفاظوں کو ادا کرتا ہوا اس کے بے انتہا قریب آیا تھا، اس کے قربت سے گھبراتے ہوئے تبیر نے آنکھیں میچی تھیں۔ تمہیں پتا ہے میرا یہ دل ہر وقت صرف تمہارا ذکر کرتا ہے، پتا نہیں کیوں۔ آتش کے دھکتے لبوں نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کے لو کو چھوا تھا، جس پر وہ تڑپ کر رہ گئے، مگر اسے سنبھالنا تھا، اسے ہمت کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر سختی سے اسے گھورا تھا، مگر سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔
دور ہٹے مجھ سے خبردار، جو میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور دھکیل کر حیران کر گئی تھی۔ وہ اب اس کا صبر آزما رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اترنے لگا تھا۔ بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں میں آپ کو جیسے گھٹیا لوگوں کو، جو خود تو ہر جگہ اپنی اصلیت دکھا کر عزت گوا بیٹھتے ہیں، اور ساتھ ہی چھوٹے گھرانے کی لڑکیوں کی عزت پر داغ کی بھی وجہ بنتے ہیں۔ وہ خاموشی سے اس ہی کی باتیں برداشت کر رہا تھا، اور وہ آج کھل کر بولی چلی جا رہی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں، نہ میرا آپ سے پہلے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا، اور نہ آگے بھی کبھی ہوگا، تو بہتر ہوگا آپ اپنی گندی نظروں پر قابو پانا سیکھیں۔ اس کے یہ الفاظ نہ جانے کیوں اسے چپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آگ اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو آپ کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہوں گی۔ میں طبیر علی ہوں۔ میں آپ جیسے شخص کی جان سے میں کبھی بھی نہیں آؤں گی، یاد رکھیے گا۔ طبیر کو لگا تھا جیسے اس کے اندر ہمت نے آج پہلی بار جنم لیا ہو۔ وہ آج کھل کر اپنے دل کی بڑھاس اس پر نکال چکی تھی۔ اس بات سے انجان کے سامنے کھڑا شخص اسے ہرگز بخشنے والا نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ نے کس طرح میرے اور بھاشے کے ملنے کا پتہ لگایا تھا، لیکن یہ آج پہلی اور آخری بار ہوا ہے۔ آج کے بعد اس سے اگر آپ نے مجھے کسی بھی طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا، بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ۔ سمجھے آپ، وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنا موبائل کا سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا، مٹھی میں دبوچتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ جس میں آتش نے آگے بڑھ کر اس کے بازوؤں کو جکڑا تھا۔ دیکھو تریز، وہ پورے آسمان میں سب سے زیادہ چمکتا ستارہ ہے نا؟ آئزل نے اس کے بازوؤں پر سر رکھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، کی طرف اشارہ کیا۔ یس ڈارلنگ، اور تم جانتی ہو اس ستارے کا نام کیا ہے؟ دوریز کی بات پر وہ اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی، جیسے جواب کے منتظر ہو۔ اس کا نام ہے آئزل۔ وہ دونوں اب تک ساتھ کار کے بونٹ پر لیٹے تارے گن رہے تھے۔ آئزل کا سارا دھیان سب سے زیادہ چمکدار ستارے پر تھا، جبکہ دوریز اس کے چمکدار ستارے سے آئزل کو تشبیہ دے رہا تھا۔ اس کی بات پر آئزل کے اداس چہرے پر کافی دیر بعد مسکراہٹ بکھری تھی، جسے مخالف وجود اپنی کالی گہری آنکھوں میں اتار گیا تھا۔ تم وہ چاند ہو جس کا اس پورے آسمان پر راج ہے۔ آئزل کی آنکھوں سے اس کے لیے بے انتہا محبت جھلک رہی تھی۔ دوریز نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، اور اس راج کرنے والے چاند کی ملکہ تم ہو۔ اس کی بات پر وہ بلش کر گئی تھی۔ کتنی جلدی ان دونوں ہی میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ کتنا جلدی وہ لوگ چینج ہو گئے تھے۔ اب نہ تو دوریز کسی کلب میں تاش کھیلنے جایا کرتا تھا، اور نہ ہی آئزل کے سامنے سگریٹ پیتا تھا۔ آئزل کے کہنے پر اس نے اپنا حلیہ تھوڑا درست کیا تھا، جبکہ آئزل بھی اسی کی ہر بات مانتی تھی۔ نہ اب وہ کسی سے لڑائی کرتی تھی، نہ ہی اس نے اس دن کے بعد سے سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور نہ ہی اسے پینے کا سوچا تھا۔ آئزل کا حلیہ بھی اب کافی بہتر ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی دونوں نے مل کر دوریز کے گھر کو بھی بہت درست کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ لوگ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔
اب کافی کچھ بدل گیا تھا ان کے درمیان۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے سے بہت الگ انداز سے پیش آتے تھے۔ نہ جانے یہ ان کے نئے رشتے کے زیر اثر تھا یا پھر ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام بڑھ چکا تھا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم چاند پر چلے جائیں۔ دریس کی سنجیدگی پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ زمین پر تمہارے والد محترم شاید ہمیں ملنے دیں، ایک طرف نہ ہونے دیں۔ اس بار اس کا کہہ کر نکلا تھا۔ دریس پاگلوں والی باتیں نہ کرو، مجھے بھروسہ ہے تم پر، تم کبھی بھی مجھے سے دور نہیں جاؤ گے، تم سب ٹھیک کر دو گے۔ آئزل نے اس کے سینے پر سر ٹکائے، اس کے قریب ہونا چاہا، جس پر دریس نے اس کے گردن پر باہوں کو رخسار بنایا۔ اتنا بھروسہ کیوں کرتی ہو مجھ پر؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ دریس کی بات پر آئزل نے سچے دل سے یہ الفاظ ادا کیے، مگر دریس خاموش رہا۔ اگر کبھی تمہارا مجھ پر بھروسہ اٹھ گیا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دریس حیران ہوا اس کی بات پر۔ وہ کیسے؟ کیونکہ تم ایسا کبھی ہونے ہی نہیں دو گی۔ اپنی بات کہتے ہوئے آئزل نے رخ اس کے چہرے کی طرف کیا تھا، جس پر بے دھیانی سے ان کے ہونٹ ایک دوسرے سے جا ملے تھے۔ یہ شخص ایک اتفاق تھا، یہ محض ایک اتفاق تھا، مگر دریس کی گرفت میں شدت محسوس کرتے ہوئے آئزل گھبرائی تھی۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر دریس اس کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ آئزل اس کے لمس کی شدت پر اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس کر رہی تھی، مگر مخالف شخص اس کے لمس کے تاثیر کو محسوس کرتے ہوئے مکمل بہکتا چلا جا رہا تھا۔ آئزل کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہونے لگی۔ دریس اس کی مدھم سانسوں سے مزید بہک رہا تھا۔ ابھی وہ مزید اپنی شدت میں مضبوطی لاتا جب آئزل نے پوری جان لگا کر اسے خود سے دور کیا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تیزی سے سانس لینے لگی۔ دریس کو اچانک سے ہوش آیا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھا اور اسے دیوان وار دیکھنے لگا۔ آئزل کا پورا وجود کچھ ہی پل میں پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے اپنے چہرے چھپائے سانسیں بحال کرنے میں مصروف تھے، جب دریس کے چھونے پر کرنٹ کھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آئزل تم ٹھیک ہو؟ دریس کو لگا اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، مگر آئزل نے جواب نہ دیا اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ صحیح معنوں میں اب دریس ڈرا تھا، جب اسے آئزل کی ناراضگی کا احساس ہوا تھا۔ آئزل آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا یہ کس سے ہو گیا۔ وہ شرمندہ سا مشکل یہ الفاظ کہنے لگا، مگر آئزل کی طرف سے جواب نہ ملا۔ وہ اب تک دوسری طرف رخ کیے بیٹھی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آگ محسوس کر چکی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی، مگر اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس کے الفاظ سننے کے موڈ میں اب بالکل بھی نہ تھا۔ وہ ایک شیر کی مانند دہاڑا تھا، جس سے طویل کی روح تک کانپ گئی تھی۔ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کیا سمجھتا ہوں خود کو۔ تم بتاؤ، تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ ہاں، کون ہو تم؟ کس بات کی اکڑ دکھا رہی ہو میرے سامنے؟ کیا تم جانتی نہیں میں کون ہوں؟ وہ اس کے نازک سے بازو پر مکمل زور دیتا ہوا اس کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا تھا۔ تعبیر نے مزاحمت کر کے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر وہ کچھ دیر کے پہلے والا شخص کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ غور سے دیکھو مجھے، دیکھو تمہارے سامنے کون کھڑا ہوا ہے۔ آتش درانی، جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔
آتش نے اپنی نیلی پرکش آنکھوں کو اس کی ہلکی براؤن بڑی بڑی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ تبیر کو لگا تھا اب اس کا یہاں سے جانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ڈر سے اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ تم نے بنا جانے ہی مجھے گھٹیا شخص قرار دیا ہے تو خود سوچو حقیقت میں کس قدر گھٹیا ہو سکتا ہوں۔ آتش تورانی نے تبیر کے بازوؤں کو مزید جھنجھوڑا۔ جس پر تبیر تڑپ کر رہ گئی تھی وہ ابھی مزاحمت کرتی جب اس کا دوپٹہ گلے سے پرے ہو چکا تھا۔ آتش کی ایک نظر تبیر کی گردن پر گئی تھی جہاں آ کر وہ ٹھہر سا گیا تھا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات اب کمزور پڑنے لگے تھے۔ اس کی گرفت ڈھیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس کی گردن کے نازک سی رگ پر پگھل سا گیا تھا جیسے کوئی طوفان تھم سا گیا ہو۔ اپنے بازو پر گرفت ڈھیلی محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کر گئی تھی، جبکہ اس میں تو اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ جھک کر اپنا دوپٹہ اٹھا سکے۔ آتش نے دیکھا تھا جب وہ شرمندہ سی بنا دوپٹے کے نظریں جھکائے اس کے سامنے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر آتش کو اس کا اس طرح سے سر جھکائے کھڑا رہنا پسند نہ آیا تھا۔ وہ جھک کر اس کا دوپٹہ مٹھی میں دبائے اس کی طرف بڑھانے لگا۔ آج یہ دوسری بار ہوا تھا، بس فرق صرف اتنا تھا پچھلی بار دوپٹہ گرنے سے پہلے تھام لیا گیا تھا جبکہ دیر ہو چکی تھی۔ وہ حیرانی و خوفی کے ملے جلے تاثرات لیے کھڑی کبھی اسے تو کبھی اس کے ہاتھ میں موجود دوپٹے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس قسم کا انسان تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ اس کی جان لینے والا درندہ ہی لگ رہا تھا، مگر اب اچانک سے ایسا کیا ہوا تھا جو وہ یوں بدل گیا تھا؟ تبیر نے بامشکل اپنے کانپتے ہاتھ کو آگے بڑھا کر دوپٹہ تھاما اور جلدی سے خود کو کور کرنے لگی۔ وہ ہوش میں آیا تھا اس منظر سے جو اب آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ دوپٹے کو مکمل ترتیب سے سیٹ کرتی ہوئی اسے خوفی سے دیکھنے لگی، مگر اب آتش کے لیے مشکل ہو چکا تھا کہ وہ واپس پہلے والے رویے پر آ جائے۔ آئزل بہت دیر بعد ایک بار پھر سے دریز نے اسے مخاطب کیا تھا، مگر اب وہ سمجھ چکا تھا جو گستاخی اس سے بے دھیانی میں ہوئی ہے وہ آئزل کے لیے ناقابل معافی تھی۔ دریز نے بونٹ سے چھلانگ لگائی۔ میرا خیال سے اب تمہیں چلنا چاہیے، کافی رات ہو چکی ہے۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کی بات پر وہ لوگ تو اکثر رات تک ساتھ رہتے تھے، مگر آج اتنی جلدی اسے تاخیر محسوس ہو رہی تھی۔ اگین سو سوری، خدا حافظ۔ وہ مختصر سا کہتا ہوا پلٹ کر جانے لگا تھا۔ ابھی 2 قدم ہی طے کر پایا تھا جب وہ ناسمجھی سے اسے جاتا دیکھ کر مخاطب ہوئی تھی۔ دریز رکو۔ وہ جانتی تھی جو کچھ ان کے درمیان ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ان کے درمیان ایسا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا جس سے یہ سب جائز ہوتا، مگر وہ اسے جاتے بھی تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا جب وہ 2 قدم سے چل کر اس کے قریب آئی۔ اتنی جلدی جانے کا کہہ رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگی۔ آئزل شاید ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم دور رہیں۔ وہ بھی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ مگر دریز، آئزل پلیز، ہم کل ملیں گے۔ ابھی خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔
آئزل پلیز ہم کل ملیں گے۔ ابھی خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ اس کے نازک سے ہونٹوں کو حسرت سے دیکھتے ہوئے سرگوشی کرنے لگا تھا۔ جب آئزل کی نظر ایک پل کے لیے جھکی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں حد سے بڑھ جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے تعلقات میں کوئی ناپاکی ہو جائے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ ایسے گہرے الفاظوں میں سمجھاتا ہوا 2 قدم دور ہوا تھا۔ آئزل اس کی بات سے متفق تھی، مگر وہ لوگ آج ہی تو ملے تھے۔ اتنے دنوں بعد وہ کیسے اس سے دور ہو پاتی؟ وہ پلٹ کر واپس آنے لگا۔ دوریز پلیز رک جاؤ۔ وہ اس کی آواز کو نظر انداز کرتا ہوا چلتا رہا۔ دوریز پلیز، مجھے تم سے دور نہیں جانا۔ وہ اب بھی اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ نہ رکا۔ اب وہ بھی اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ نہ رکا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی جب اس کے قدم رکے بھی اور وہ پلٹا بھی تھا۔ جب نظر سامنے کھڑی لڑکی پر گئی تو وہ منہ لٹکائے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں واقعی بھوک لگی ہے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر اس نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پہلے تو وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود گھر کے اندر چلا گیا، جبکہ آئزل مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اب جبکہ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہو چکی تھی، مگر پھر بھی اس میں واپس لوٹ جانے کی ہمت نہ تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ سامنے کھڑا شخص آگے کیا کرے گا، مگر طویل کے لیے اب مزید اس کی نظروں کی تپش کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے جانا ہے، اس کی طرف سے خاموشی پا کر وہ بامشکل دھیمی سی آواز میں کہنے لگی، جس پر وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھنے لگا، مگر کہا کچھ بھی نہیں، البتہ دل تو چاہ یہی رہا تھا کہ اس کے قربتوں میں رہا جائے۔ کہاں جانا ہے؟ حاشر خانزادہ کے پاس۔ وہ تیز یا انداز میں کہتا ہوا اپنی پرکش نیلی آنکھوں سے اسے گھورنے لگی، جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر وہ کیا کہا جا رہا تھا بھلا؟ وہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی، جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر وہ کیا کہا جا رہا تھا بھلا؟ وہ رات کے اس پہر وہاں ہو جاتی، اب جب کہ حاشر نے خود اسے منع کیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ بہت معصوم ہو تم، مگر جس سے ملنے جانے والی تھی وہ ہرگز تم جیسا نہیں۔ آتش نے اپنے جذباتوں پر قابو پاتے ہوئے اپنا لہجہ درست کیا، مگر اس کی باتیں تعبیر کو سمجھ سے باہر تھیں۔ آخر وہ کیوں بار بار حاشر کا ذکر کرتا تھا؟ خیر یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے نہیں جاننا کون کیسا ہے کیسا نہیں، تمہیں جاننا پڑے گا۔ طبیب نے بات کو یہیں تمام کرنا چاہا، مگر وہ آتش توڑانے تھا، اسے وہی کرنا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا 2 قدم آگے بڑھنے لگا، جس پر وہ پیچھے کو ہوئی تھی۔ کیا تم جانتی ہو جس شخص سے تم رات کے اس وقت ملنے چلی تھی، وہ شخص مصروفیات کا بہانہ بنا کر اپنی 18ویں گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزار رہا ہے؟ اس کے منہ سے یہ سب سن کر وہ آئی برو اچکائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ آخر یہ سب اسے کیوں بتا رہا تھا؟ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ تمہارا جاننا ضروری ہے۔ آتش توڑانی نے 1 قدم مزید آگے بڑھایا، تبھی وہ اور پیچھے ہوئی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ 1 قدم مزید آگے بڑھایا تھا، تبھی وہ اور پیچھے ہوئی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ اب وہ تھک چکی تھی۔ اس کی بے تکی باتیں سن کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہاں بلانے کا آخر کیا مقصد تھا۔ سکون
سرگوشی نما انداز میں کہتا ہوا وہ مزید قریب آیا تھا، مگر تب ہی وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ وہ دیوار پر ہاتھ ٹکائے اس کے فرار کے راستے بند کر چکا تھا۔ طبیعی گھبرائی تھی اس کے ہماری بھرے لہجے پر۔ مجھے گھر جانا ہے۔ چلے جانا کون سا تمہیں ساری زندگی کے لیے قید کر رہا ہوں۔ وہ اسے دو معنی الفاظوں میں کہتا ہوا اس کے چہرے کے بے انتہا قریب آیا۔ طبیب نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ آخر یہ بار بار کی قربتوں کا مطلب کیا تھا؟ میں نے تمہیں یہاں اس لیے نہیں بلایا کہ تم یوں بار بار مجھ سے نظریں چراؤ یا آنکھیں میچ لو۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو۔ آتش ترانی کے دکھتے الفاظوں پر بنا کچھ کہے یوں ہی کھڑی رہی، مگر اس کی سانسوں کی مدھم سی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتی تھوڑا گھبرائی تھی۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ اس کی تیز ہوتی سانسوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سرگوشی کرنے لگا، جس پر طبیب نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے کس قدر قریب تھا، مگر وہ کچھ کر نہ پاتی۔ مگر اسے اپنا بھرم رکھنا تھا اس بات سے انجان کہ وہ شخص اس کی سانسیں محسوس کر رہا تھا۔ رویلی وہ اس کی سانسوں کی مہک سے سکون پاتے ہوئے یک طرفہ مسکرایا تھا، مگر طبیب کو اس کی قربت سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنی سانسیں بحال کرنے لگی، تب اس کا سر آتش کی مضبوط سینے سے ٹکرایا تھا۔ اس کا وجود پسینے میں شرابور ہونے لگا تھا۔ شاید یہ سب آتش کی قربتوں کا کمال تھا، ورنہ اس کا گارڈن میں ٹھنڈی ہوائیں رقص کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اس سے فاصلہ قائم کرنے کے لیے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو اب تک بہکے انداز سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا تلاش کر رہا تھا۔ ویسے کیا کھانا پسند کرو گے؟ اس غریب خانے میں تمہیں کوئی فاسٹ فوڈ نہیں ملنے والا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کچن میں لے گیا۔ ویسے تو اس کا کچن اس کے آدھے کمرے میں ہی موجود تھا، لیکن آئزل کے آنے کے بعد ان دونوں نے مل کر ایک خالی کلاس والے کمرے کو کچن میں بدل دیا تھا۔ ویسے مجھے کوئی فاسٹ فوڈ کھانا بھی نہیں ہے۔ آئزل کچن کی سلیب پر ہاتھ ٹکائے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ دریج فریج کے ساتھ لگے کھڑا ہوا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ متوجہ تھا۔ اچھا تو بتاؤ کیا کھانے کا موڈ ہے تمہارا؟ دریج کی بات پر وہ کچھ سوچنے لگی، اور جس طرح وہ آنکھیں گھماتے ہوئے سوچنے میں مصروف تھی، دریج کی نظریں مسلسل اس پر مرکوز تھیں۔ تمہیں چائنیز رائس بنانے آتے ہیں؟ آئزل کے سوال پر وہ ناسمجھی والے انداز میں نفی میں سر ہلانے لگا۔ گڈ، مجھے بھی نہیں آتے۔ چلو یوٹیوب سے ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے موبائل نکال کر ریسیپی ڈھونڈنے لگی، جبکہ دریج اس کی بنائی ہوئی چیز نکال کر سلیب پر رکھنے لگا۔ اب کیا کرنا ہے؟ دریج نے ریمپر باندھتے ہوئے اس سے پوچھا، جس پر وہ موبائل سائیڈ میں رکھتے ہوئے اس کے مقابلہ کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے چکن اور انڈوں کو بوائل کرنے رکھتے ہیں، اور دوسرے چولہے پر رائس کو۔ اوکے، وہ کہتی ہوئی سارے کام خود کرنے لگی، جبکہ دریج اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ ناسمجھی والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ اب کیا یوں ہی کھڑے رہ کر دیکھتے رہو گے؟ یا مدد بھی کرو گے؟
آئزل نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ اسے پرے کرتی ہوئی آئزل نے منہ بناتے ہوئے کہا اور وہ اسے پرے کرتی ہوئی فریج سے ویجیٹیبلز نکالنے لگے، جبکہ وہ اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگا۔ آئزل نے مختلف سبزیاں نکال کر پانی سے دھوئیں اور پھر انہیں کاٹنے لگی۔ ابھی وہ اور سبزیاں کاٹنے میں مصروف تھی جب دریز اس کے پیچھے سے باہوں کا خسارہ بنائے کھڑا ہو گیا، جس پر اچانک سے گھبراتے ہوئے آئزل کے ہاتھ سے چھری زمین پر جا گری۔ ایسے لگا اس کا دل بے قابو ہونے لگا، جیسے اس نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں۔ تم دن بہ دن کچھ زیادہ ٹرکی نہیں ہوتے جا رہے، اس نے اسے گھوری سے نوازا، جس میں وہ یک طرفہ مسکرایا۔ ٹرک پن کرنا ثواب کا کام ہے ڈارلنگ۔ دریز کے الفاظوں پر آئزل نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ کیا ہوا، بن گئے چائنیز رائس؟ وہ آنکھ مارتے ہوئے باقاعدہ اسے چھیڑنے لگا، جس پر آئزل نے اس کی طرف رخ کیے گھوری سے نوازا۔ دریز نے جلدی سے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ آئزل نے جھک کر چھری اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا کر اسے ڈرانے لگی۔ دریز، اب اگر مجھے تنگ کیا نا تو چائنیز رائس کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہیں ضرور کھا جاؤں گی میں، سمجھے؟ وہ وقتی غصہ دکھاتے ہوئے اسے اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دریز نے یک طرفہ مسکراہٹ اچھالی۔ وہ وقتی غصہ دکھاتے ہوئے اسے اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دریز نے یک طرفہ مسکراہٹ کو ذہن میں بٹھا لو کہ بہت جلد میں تمہاری اس کوشش کو بہت بری طرح سے ناکام بنا دوں گا، وہ اسے جتانے والے انداز میں کہنے لگا، جس پر وہ آئی برو کا زاویہ بنائے اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا تم جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے میں نے؟ اس کے سوال پر وہ ٹکٹکی باندھے اس کے اگلے جملے کے منتظر تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس پر اپنے غصے کا ڈر حاوی کر رہا تھا۔ اب وہ لوگ واپس پہلے والی پوزیشن میں تھے۔ اس بار اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی گردن دیوار پر لگائے اس کا راستہ بند کیا تھا، جس پر وہ گھبرائی تھی۔ میں بہت جلد اپنے کہے گئے تمام الفاظوں کو عمل میں بدلنے والا ہوں۔ بہت جلد تم میرے اس ہی گھر میں میری قید میں موجود ہوگی، وہ سخت لہجے سے کہتا ہوا باقاعدہ اپنی نظروں کو اس پر گھاڑنے لگا تھا۔ وہ سخت ناگواری سے اسے گھور رہی تھی۔ بہت جلد طبیر علی، بہت جلد تم میری باہوں میں ہوگی۔ ایک دل جلانے والی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی تھی۔ طبیر کو اس کے الفاظ چبھے تھے۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا دن کبھی بھی نہیں آئے گا آتش طورانی۔ ایک بار پھر سے اس نے اسے دور دھکیلا تھا۔ اس کی ہمت پر وہ اشش کر اٹھا تھا۔ اور جو گندگی تمہارے دماغ میں چل رہی ہے، بہتر یہی ہے اسے اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ طبیر علی مر تو سکتی ہے لیکن کبھی اپنی عزت کسی کے تلوے تلے رون نہیں سکتی۔ طبیر نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ الفاظ کہے تھے، تم جیسے بیڑیوں کو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں تم اتنی آسانی سے میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑو گے، لیکن یاد رکھنا آتش طورانی، طبیر علی تمہارے سامنے جھک کر تم سے بھیک کبھی بھی نہیں مانگے گی، چاہے اس کے لیے مجھے ساری زندگی پستی میں ہی کیوں نہ گزارنی پڑے۔ طبیر کے الفاظوں کا تماچا اس کے منہ پر جا لگا تھا جب وہ مزید اسے گھورنے لگا۔ طبیر کا یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا اسے اپنی توہین لگی تھی۔ وہ 4 قدم پیچھے چلتا ہوا دور جا کھڑا ہوا۔ اب تم جا سکتی ہو، میرا ڈرائیور تمہیں گھر تک چھوڑ دے گا۔ باہر کی جانب ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دوسری طرف رخ کر گیا تھا، جیسے مزید کوئی
بات کرنے کے موڈ میں نہ ہو، کیونکہ وہ جو کرتا جا رہا تھا وہ کرنے سے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ لیکن نہ جانے اس کے اندر کچھ ایسے جذبات تھے جو اسے ایسا کرنے سے روک رہے تھے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اسے یہاں سے صحیح سلامت جانے دے۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اسے یہاں سے صحیح سلامت جانے دے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود جا سکتی ہوں۔ جس گھمنڈ سے آتش نے اسے یہاں سے جانے کا کہا تھا، اسی انداز میں جواب دیتی ہوئی وہ باہر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ اس کے جواب پر آتش نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میرا ناول پسند آیا ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔